तैयार करदा इल्मी कैसेट घर कैसेट और सीधे मिलने का पता नो फरमान है। इल्मी कैसेट घर दुकान नंबर 5 फातिमा प्लाजा बिल मुकाबिल मदनी मस्जिद पडल्डी एरिया कराची। फोन नंबर 63400813। मतलब 7 गुना हमारी तरफ रहमत निकल आ रही है, 7 गुना हमारी तरफ नरमी आ रही है, 7 गुना हमारी तरफ शफकत आ रही है। जिन देखे ईमान लाए। तो भाइयों, फिर नबी जाने के बाद बरकतें ले गए। हमारे नबी तो जाने के बाद बरकतें लेकर नहीं गए। किसी नबी की कब्र मौजूद जितनी भी है ना अंबिया की कब्रें, ये पक्की बात नहीं कि यही है, अंदाजा है, अंदाजा। इस धरती में सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक महफूज है पक्के यकीन के साथ। बाकी किसी के बारे में पक्का यकीन कोई नहीं है। वो गए, बरकतें ले गए, उम्मतें ले गए, आप चले गए, बरकतें दे गए, चले गए, बरकतें दे गए। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने वाक़या नकल किया है। एक बच्चू आपकी कब्र पे आया सलाम पेश करने, अलामा अदबी बैठे में दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। आकर कहने का अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, अस्सलामु अलैका या रसूल। इसी तरह उसने मिलता जुलता सलाम पेश किया। फिर कहने लगा, अगली बाजू में पेश करने लगा। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपका रब कहता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आपका रब ये कहता है कि आपके उम्मती, आपके साथी अपनी जानों पर जुल्म करके, गुनाह करके, मुंह काले करके, गुनाहों के बोझ उठाकर जब आपके दरबार में आए और आकर मुझसे माफी मांगे, फिर आप इनकी मेरे सामने सिफारिश करें तो मैं क्या करूंगा, मैं आपकी शफाअत के तुफैल और इनकी तौबा की वजह से इनको माफ कर दूंगा। ये आयत का मफ़हूम है। ये आयत पढ़ने के बाद वो कहने लगा, अब ये तो मुस्तग़फ़िरन लिज़ुनूबी, मैं आपके पास आया हूँ अपने गुनाहों का बोझ लेकर, और मुस्तशफ़िअन बिका इला रब्बी, मैं आपको अल्लाह के दरबार में सिफारिशी बनाता हूँ कि आपका रब मेरी बख्शिश कर दे। ये कहकर उसने 4 शेर पढ़े। 2 शेर आज भी रोजे की जाली के दाएं बाएं 2 सुतून हैं। एक शेर इस सुतून पर है, दूसरा शेर इस सुतून पर है, अगले 2 शेर इब्न कसीर की तफसीर में है। उसने 2 शेर पढ़े जो कि ऊपर लिखे हैं, एक इधर एक, या खैर मन दुफनत फिल बिक़ाअ आज़मुहु फ़ताब मिन तीबिहिन अल-क़ाअ वल-अक़म। ऐ वो ज़ात जिससे ज्यादा बरकत वाला, जिससे ज्यादा अफजल कब्र में कोई दाखिल नहीं हुआ। ऐ वो हस्ती जिसके कब्र में जाने की वजह से जमीन के अंदर भी पाक हो गया, जमीन का ऊपर भी पाक हो गया, अंदर भी खुशबू फैल गई, बाहर भी खुशबू फैल गई। नफ्सिल फिदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फीहिल अफ़ा व फीहिल जूद वल करम। मेरी जान उस कब्र पर कुर्बान जिसमें आप आराम कर रहे हैं, आपके साथ आपकी सखावत भी आराम कर रही है। ये 2 शेर जाली के दाएं बाएं सुतून पर हैं। अगला शेर, अंत शफ़ीउल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु अला सिरात इज़ा मा ज़ल्लतिल क़दम। जब उस सिरात पर गुजरने का वक्त आएगा तो आपके तुफ़ैल ही पार होंगे, आपके बगैर हम पार नहीं हो सकते। अगला शेर, वसाहिबाका ला अंसाहुमा अबदा मिन्नी सलामु अलैकुम मा जरल क़लम। मैं आपके दोनों साथी अबू बकर उमर का एहसान भी नहीं भूल सकता। या रसूल अल्लाह, आप पर, आपके दोनों साथियों पर मेरा सलाम पहुंचता रहे जब तक कलम वाले का कलम लिखता रहे। क्या कह गया? कलम वाले का कलम लिखता रहे। जब तक कलम लिख रहे हैं, वो कलम तो लिखते रहेंगे क़यामत तक। कुर्बान जाऊं, ऐसी बात कर गया कि आज तक कोई ना कर सका। या रसूल अल्लाह, जब तक कलम चले मेरा सलाम भी चले। ये कहकर वो चला गया। आकबी रहमतुल्लाह अलैह को वहीं बैठ बैठे नींद आ गई। उसी वक्त सामने हुजूर की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया, कभी उठो, आराबी को कहो कि अल्लाह ने तुझे माफ कर दिया। तो हमारे तो जाने के बाद भी, उनके जाने के बाद भी हमारे मजे हैं। तो मेरे भाइयों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तरतीब अपनाओ। तबलीग उसको सीखने की और दुनिया में आम करने की मेहनत है। हमारे नबी आखिरी नबी हैं, आपके पास कोई नबी नहीं। तो आप एक कामिल अकमल दीन लेकर आए, एक ताहिर अतहर शरीयत लेकर आए। उस शरीयत की तकमील की गई,
اس شریعت کو مکمل کیا گیا میدان عرفات میں اور مینا کی وادی میں آپ نے آ کر فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام غائبین تک پہنچا دیا جائے۔ اس میں آپ نے بنیادی طور پر دو طبقات کو استعمال کیا، ابتدا تاجروں سے ہے اور دوسرے ان کے وزیر بنے ہیں ذمہ دار۔ تاجر جو ہیں، تاجر یہ ابتدائی ساتھی ہیں اور اس کا ساتھ دینے والے ہیں مدینے کے ذمہ دار، مکے کے تاجر، مدینے کے ذمہ دار۔ دنیا میں یہ دو طبقے ہر زمانے میں بڑے رہے، ہر زمانے میں انہی دو طبقات سے طبقات آ کر ملتے ہیں، انہی سے طبقات بنتے ہیں، انہی سے پھیلتے ہیں، انہی سے حکومتیں بنتی ہیں، انہی سے بگڑتی ہیں، انہی سے سدھار چلتا ہے، انہی سے بگاڑ چلتا ہے۔ یہ دو طبقے سدھر جائیں سدھار آتا ہے، یہ دو طبقے بگڑ جائیں بگاڑ آتا ہے۔ تو یہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے استعمال کیا اس مبارک عالی دین کو عالم میں زندہ کرنے کے لیے۔ مدینے مکے والوں نے سب کچھ قربان کیا اور مدینے پہنچے، تجارتوں کو بھی چھوڑا، گھروں کو بھی چھوڑا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے انہوں نے مدینے کی راہ لی۔ مدینے کے ذمہ داروں نے ساتھ دیا اور قدم کے ساتھ قدم ملایا اور اپنا سب کچھ ان پر قربان کرنا شروع کیا۔ زراعتیں ڈوبنے لگی، فصلیں برباد ہونے لگی، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں بھی، حضر میں بھی، کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں، تو آپس میں مل کر یہ مشورہ کیا کہ چلو بھائی یہ کرو کہ اب ہمارے اوپر بوجھ بھی ہے، ہمارے مہاجر بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اپنے بچے بھی ہیں، فصلیں خراب ہو رہی ہیں، 6 مہینے کی چھٹی لے کر اپنی فصلیں ٹھیک کر لیں، اس کے بعد پھر دوبارہ تبلیغ بھی کریں گے، جہاد بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ 6 مہینے کی چھٹی کا تصور لے کر مسجد میں آئے اجازت لینے سے پہلے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جو چھٹی لے گا ہلاک ہو جائے گا۔ جبریل آ گئے، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، جو چھٹی لے گا ہلاک ہو جائے گا۔ چھٹی نہیں اور چھٹی نہیں تو روٹی بھی نہیں، اب کہاں تک کچھ برداشت کرے، انسان ہے۔ پھر آپ اس میں مشورہ کرنے لگے بھی اب کیا کریں؟ میں نے کہا چل یوں کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں پانی کا انتظام ہو جائے تو پھر ہمارے بچے بھی پانی لگا لیا کریں گے۔ مسئلہ تو پانی لگانے کا ہوتا تھا، بہت بڑا مسئلہ، کیونکہ کنویں میں سے پانی نکال کر لگایا جاتا تھا، ایسے کوئی چشمے تو تھے نہیں، ندیاں نالے بھی نہیں تھے، تو پانی گہرا ہوتا تھا، نکالنے کے لیے طاقت چاہیے تھی، تو وہ اللہ کے راستے میں۔ تو اگر نہر چل جائے تو پھر ہمارا کام آسان ہو جائے گا۔ تو یہ سارے مشورہ کر کے آئے، چلو بھائی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ مدینے کے پاس سے نہر نکل جائے، پانی وافر ہو جائے، بس پھر ہم تبلیغ کریں گے۔ جیسے لوگ نہیں کہتے ہم کمائی کر لیں پھر ہم تبلیغ کریں گے، پہلے ہم کو پیسے جوڑ لیں پھر ہم تبلیغ کریں گے۔ تو اب یہ آئے سارے مل کر مشورہ کرتے ہیں، پوری مسجد میں آئے اللہ کے نبی، ایک دم آپ نے فرمایا آؤ بھائی آؤ انصار، آج جو مانگو گے تمہیں اللہ سے لے کر دے دوں گا۔ اب جب اتنی بڑی پیشکش ہوئی کہ جو مانگو گے لے کے دے دوں گا، تو اب سارے نا ایک دوسرے کو آنکھوں میں، اب بولنے کی تو ہمت ہے نہیں کہ پیچھے کیا مشورہ کر کے آئے، ایک دوسرے کو یہ آنکھیں سوال کرتی ہیں، تو یوں کرتے کرتے کہنے لگے دفع کرو نہر، آج بخشش مانگ لو۔ نہر کا کیا ہے؟ بخشش مانگو، آج اللہ کا نبی لہر میں آیا ہوا ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بس آپ ہماری بخشش کی دعا کر دیں۔ آپ نے کہا اللہم اغفر للانصار، اللہ یہ میرے انصاریوں کی بخشش کر دے، ولی ابناء الانصار، یا اللہ ان کے بچوں کی بھی بخشش کر دے، ولی ابناء الانصار، یا اللہ ان کے پوتے پوتیوں کو بھی بخشش کر دے، ولی ازواج الانصار، یا اللہ ان کی بیویوں کو بھی بخشش کر دے، ولی جیران الانصار، یا اللہ ان کے پڑوسیوں کو بھی بخشش کر دے، ولی موال الانصار، یا اللہ ان کے نوکروں کی بھی بخشش کر دے، غلاموں کی بھی بخشش کر دے۔ کیسی لہر اٹھی، تھوڑی سی قربانی ذمہ ادارے کی ہوئی، کتنا بڑا نظام طے ہو گیا۔ پھر ایک اور بات آپ نے بڑی مزدار کہی، آپ نے کہا انصار میرے بعد تمہاری قربانیوں کو وہ مقام نہ ملے گا جو ملنا چاہیے، تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا، اوروں کو آگے کر دیا جائے گا، تو کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ آج ہم تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق لیں گے۔ تو آپ نے کہا میں تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، اور کیا جی؟ تم صبر کر لینا، حق چھوڑ دینا، حوض کوثر پہ آ جانا،
ساری کمی اللہ سے پوری کروا کے دے دوں گا. جو اس دین کے لیے، جو اس کلمے کے لیے، جو اس پیغام حق کے لیے اپنی ضروریات کو قربان کرے گا، اللہ کا نبی حوض کوثر پر اللہ سے ضرورتیں پوری کروا کے دے دے. تو اللہ نے سنت کے تاجروں اور ذمہ داروں کو منتخب کیا، جس کی بنیاد جو بنیاد بنی اور ان کی قربانیاں وسیلہ اور ذریعہ بنی سارے عالم میں اسلام کے پھیلنے کا. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنا فضل فرمایا ہے. ساری دنیا نظریاتی طور پر شکست کھا چکی ہے. پوری دنیا کے پاس کچھ نہیں اس وقت. ساری دنیا نظریات کے لحاظ سے بہت بڑے اندھیرے خلا میں جا پڑی ہے. ہمارے پاس بڑا قوی محکم نظریہ ہے. جاؤ بتاؤ اے دنیا کے انسانوں، اللہ چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کے دامن میں آ جاؤ، تمہارا یہ جہان بھی بنے گا، تمہارا وہ جہان بھی بنے گا. یہ نقل و حرکت، یہ زندگی ہے، سکون سکوت موت ہے. سمت نے حرکت کی، اس پیغام کو لے کر پھرے اور 100 سال میں ایک آباد عالم میں اللہ کا پیغام پہنچا. تبلیغ وہی پرانا بھولا ہوا سبق ہے، وہی پرانی یادیں ہیں جو تازہ کی جا رہی ہیں کہ سمت کا تاجر بھی اللہ کے کام کرنے والا ہو، ذمہ دار بھی اللہ کے کام میں لگا ہو، غریب بھی، کاشتکار بھی، مالدار بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، سب کو اللہ کے نبی نے اپنا نائب بنا کر دنیا میں چھوڑا اور انہیں کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، میرا پیغام غائبین تک پہنچا دو. فلیبلغ الشاہد، شاہد کہتے ہیں بتانے والا، حاضر اور بتانے والا. صرف یہ حاضر کے معنی میں نہیں، بتانے والے آگے بتا دیں. بتانے والے میں یہ مفہوم شامل ہے کہ ہر مسلمان یہ کام کرے گا، خود عمل کرے پھر تبلیغ کرے. یہ شرط آپ نے نہیں لگائی. ہمارے یہاں بہت بڑی بات چلتی ہے، خود عمل کرتے نہیں، اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں. اس تبلیغ کا کیا فائدہ؟ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی نے کہا فلیبلغ الشاہد الغائب، بتانے والا میری بات آگے پہنچا دے. عمل والے کی شرط نہیں لگائی، بتانے والا جو بول کے بتا سکتا آگے بتا دے. اگر یہ نیت کا سچا ہے تو اس کے کیے کا اسے اجر ملے گا. خود نہیں کیا اس کی سزا الگ چیز ہے، اگلے نے جو کیا ہے اس کی جزا اسے ضرور ملے گی. خود کرتے نہیں، اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں، ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ اچھا بھائی، ایک ان پڑھ باپ نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ بیٹا قرآن پڑھ لو. وہ آگے کہے ابا تو نے خود تو پڑھا نہیں، مجھے کیوں تبلیغ کرتا ہے؟ ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ یا تو پہلو آپ کا پڑھنے پاؤں مینو آ کے پڑھانی تھی. وہ آ کے پتر میرے منہ اتنا داندی کوئی نہیں رہ گیا، ہوں میں ہی پڑھنا، تو کا پڑھ رہا. وہ آگے یہ کہنا شروع کرے ابا ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ خود تو آپ نے قرآن پڑھا نہیں، مجھے کہتے ہو قرآن پڑھو. کیسا پاگل دیوانہ ہے؟ ایسے ہم پاگل ہیں. اچھا، یہ بچہ چلا گیا پڑھنے اور اس نے بسم اللہ پڑھی، ساری صاحب نے پڑھائی. تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ پہلی بسم اللہ پر اللہ باپ کی بخشش کر دیتا ہے. تو باپ نے تو خود پڑھا نہیں، اس کی بخشش کیسے ہو رہی ہے؟ پھر بچے کی ہوتی ہے، پھر پڑھانے والے کو 3 آدمی بخشے جاتے ہیں پہلی بسم اللہ سے پڑھنے پر. یہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. باپ کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قاری صاحب کے معاف ہو جاتے ہیں، اس بچے کے. خود عمل کوئی نہیں، وہ بچے کو تیار کیا، اس نے کیا تو اسے بھی اجر ملنا شروع ہو گیا. یہ بتا رہا ہوں، خود عمل کرتے نہیں، اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں. ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ؟ فائدہ بتا رہا ہوں. یہ میں کوئی عمل نہ کرنے کی چھٹی نہیں دے رہا ہوں، ایک غلط نظریہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا، کمزور ہے، بیمار ہے یا سست ہے. وہ ایک نوجوان کو کہتا بیٹا تہجد پڑھا کر، تیری جوانی کو 4 چاند لگ جائیں گے. وہ پڑھنی شروع کر دے تو اللہ کے نبی کہتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، اس تہجد پڑھنے والے کو جو اجر مل رہا ہے اس کہنے والے کو بھی پورا اجر ملے گا. تو ہمارے قول کے مطابق تو اجر نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ خود تو عمل کرتا نہیں، اوروں کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
مولوی صاحب نے چودھری صاحب کو ترغیب دے کے حج پہ بھیج دیا، وہ حج پہ چلا گیا، مولوی صاحب کو کوئی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ وہ